हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ लोग ख्वाब में डरते हैं, अजीबो-गरीब ख्वाब उनको आते हैं। बच्चे भी अक्सर चूँकि बड़ी तादाद में हैं जो ख्वाब में डर जाते हैं, या सोए हुए इंसान डर के उठ जाता है। अब ख्वाब में डरने की हकीकत क्या है? चूँकि बच्चे तो डरते हैं, ये तो अक्सर हम सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन मर्द और औरतें बड़ी तादाद में जो बड़ी उम्र के हैं वो भी हड़बड़ा के उठ जाते हैं। अजीबो-गरीब उनको डरावने ख्वाब आते हैं, या उनको ख्वाब में या अंधेरे में डर लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और इसका हल क्या है? याद रखें, शैतान की तरफ से इंसान पर हर वक्त कोशिश होती है कि उसे तकलीफ दी जाए, उसे नुकसान दिया जाए। कुरान हकीम ने एक अटल फैसला किया है और हर बंदे को इसको तस्लीम करना चाहिए कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। अब शैतान से बड़ा इंसान का दुश्मन कोई नहीं। अब आप देखिए, आज इस मुआशरे के अंदर हम इंसान को दुश्मन समझते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं और उसके लिए तदाबीर करते हैं कि फलां कबीला, फलां इंसान हमारा दुश्मन है, हमें उसके लिए ये जो है अपनी हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। अब हमारे जितने भी पैसे वाले लोग हैं, सियासतदान हैं, या दीगर आप सरकारी ओहदेदारान को देखें, हमारे हुक्मरानों को देखें, वो गार्ड्स रखते हैं कि हमें फलां दुश्मन से ख़तरा है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा सबका दुश्मन एक है, वो है शैतान। अब शैतान तो एक है, क्या एक शैतान जो है सबको नुकसान दे सकता है? तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया काना मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बी। शैतान जो असल था वो जिन्नात में से था और कबीला जिन में से है, और जिन्नात उसको अपना बड़ा गुरु मानते हैं। और बड़ी तादाद जिन्नात की, आज अगर दुनिया में इंसानों की भी बड़ी तादाद देखें तो वो शैतान के मानने वाले हैं। रहमान के मानने वाले दुनिया में इंसान भी कम हैं। आप अगर कहें कि दुनिया की आबादी 7 अरब है तो 7 अरब में मुसलमान तो सिर्फ 2 अरब हैं, बाकी तो रहमान या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं। तो ज्यादा इंसान किसके मानने वाले हुए? शैतान के। फिर इंसानों में 7 अरब में 2 अरब मुसलमान हैं, तो 2 अरब मुसलमानों में कितने ईमान वाले हैं, मजबूत अमल वाले हैं, किरदार वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा वाले हैं? या आप ये कह लें कितने नमाजी हैं? तो आप क्या कहेंगे? 2 अरब में 1 अरब भी नहीं मिलेंगे पूरे। है ये बात या नहीं? जब नमाज ही नहीं पढ़ रहे, बार बार जिक्र अज़कार ही नहीं कर रहे, कुरान हकीम पढ़ना भी नहीं जानते, 2 अरब में मेरा ख्याल है 1.5 अरब कुरान पाक भी पढ़ना नहीं जानते। अभी यहाँ जुम्मे में मस्जिद भरी हो तो आप कहें जी जो कुरान पाक पढ़ना जानते हैं तो वो हाथ खड़ा करें, तो मेरा ख्याल है आधों से भी कम हाथ खड़े करें। जिक्र अज़कार भी नहीं करते, फिर नमाज भी नहीं पढ़ते। तो अब ये इंसान ज्यादा बड़ी तादाद में शैतान के मानने वाले हुए। तो जिन्नात तो हैं ही उसमें से, जिन्नात तो हैं ही उसके कबीले में से, और वो जिन्नात दुनिया में इंसानों से 40 गुना ज्यादा है। अब हदीस ने कहा, फरमाने रसूल आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन साइंस भी मान गई कि हाँ बैक्टीरिया, जरासीम बहुत बड़ी तादाद में जिनको आप गिन भी नहीं सकते। अब साइंस ने कह दिया कि जरासीम लग जाते हैं, बाथरूम में जाएं तो हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, वरना जरासीम आपकी बॉडी में चले जाएंगे
ان میں ایسے جراثیم بھی ہیں جو بیماری بناتے ہیں۔ اچھا، پھر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ جراثیم ایسے ہیں جو اندر جا کے انسان کی بیماری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے نا یہ بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت خبر دی جب سائنس تھی نہیں دنیا میں، سائنسدانوں کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، پردادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور یہ سائنس جو تھی، یہ سائنس والے جن پہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کو سجدے کرتے تھے، ان کو حاجت روا کہتے تھے، خدا کہتے تھے، تو ان پہ ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب گائے کا پجاری گائے پہ ریسرچ کر سکتا ہے، اب درخت کو سجدہ کرنے والا درخت پہ ریسرچ کر سکتا ہے، اسے کاٹ کے نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے نبی نے آ کے قرآن نے پھر بتایا کہ نہیں، حاجت روا مشکل کشا صرف ایک ہے۔ اب آپ دیکھیے سائنس کہہ رہی ہے اتنے جراثیم ہیں، اتنے ہوا میں اڑتے ہیں۔ ہم نے سیدہ کائنات سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک قسم ہے یطیر فی الہوا، وہ ہوا میں اڑتی رہتی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں۔ مسلمان اندر جا کے کافروں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کافر اندر جا کے بیماری بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سائنس کی بات صحیح ہوگی، لیکن فرمان رسول کے مطابق کہ جنوں کی ایک قسم بیماری بناتی ہے، دوسری ختم بھی کرنے والی ہے، جراثیم۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انسانوں کی ایک بڑی تعداد، پھر جن انسان سے اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ آپ کا گھر میں آپ 4 بندے رہ رہے ہیں نا، تو جنات ہوں گے 4 لاکھ شاید۔ اب وہ ہر طرف ہواؤں میں بکھرے ہوئے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، لیکن وہ طاق میں ہیں۔ کہاں موقع آپ دیں کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے؟ ہوا ہے نا، خون میں۔ پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جن ہوتا کدھر ہے اندر جسم میں؟ اب حدیثیں بتا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث، مجری الدم ان الشیطان یجری، شیطان چلتا ہے جسم میں، خون میں، بلڈ میں چلتا ہے۔ تو بلڈ کی جتنی بیماریاں ہیں خون کی، وہ 80% جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کینسر، دیگر جتنی بھی بلڈ کی، جگر کی اور بیماریاں، ہیپیٹائٹس جگر کی بیماری ہے، کینسر آپ دیکھیے، اور جتنی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا کھولا ہے، اس بات کو۔ ہماری یہ ابھی موضوع نہیں، ورنہ میں ادھر آپ کو بتاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اندر گئے، خون میں چلنا شروع ہوئے، آپ کہتے ہیں یہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہے جسم پہ، ایسا ہوتا ہے نا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کر لیے، یہ شیطان ہے، جن ہے اندر گھوم رہا ہے۔ اب اس کو یہی جا کر آپ کو جب آپ پہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کی باڈی میں چلا جاتا ہے، تو یہ پھر آپ کو خواب ڈراؤنے آتے ہیں، کیونکہ یہ خون میں چل رہا ہے، آپ ڈرتے ہیں خواب میں۔ اچھا، آپ سوئے ہیں، ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے، خواب میں آپ کو ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کہیں گے اف، میں نے بڑے حادثے دیکھے ہیں کہ فلاں میرا جو قریبی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، فلاں کو قتل کیا جا رہا ہے، فلاں کی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، فلاں کا یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اپنے بچوں کو خواب میں عجیب و غریب آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اکثر، اور بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں خواب میں، رات کو روتے ہیں۔ اچھا، بڑے آدمیوں کو بھی رات کو بعض اوقات جو ہے نا، مغرب کے بعد اور رات کے اندھیرے میں نا، دن کو ٹھیک رہتے ہیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں نا، یہ حالت ان کی ہوتی ہے، آپ اکثر نوٹ کریں اپنے میں، ابھی دیکھیں، مغرب کے بعد آپ کی طبیعت عجیب ہو جائے گی، خفقان ہوگا، بوجھ آ جائے گا، جیسے بالکل آپ مرجھا گئے ہیں، اور آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہوگا، عجیب سی ٹینشن میں ہوں گے، کھانا بھی صحیح نہیں کھایا جائے گا، چونکہ میدے کو تو انہوں نے پہلے ہی جکڑ لیا۔ پھر میدا خراب ہونے کی وجہ سے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں۔ آج میدے سب کے خراب ہیں، کیونکہ پرہیز ہی نہیں ہے کسی چیز کے احتیاط۔ یہ شیطانی چیزیں آپ کے واش روم سے بھی جا سکتی ہیں، آپ صبح شام کی دعائیں نہ پڑھیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھیں، تو موبائل کو بے دریغ استعمال کریں اور وہی کھا رہے ہیں، اسی کو انگلی پھیر رہے ہیں، وہاں تو شیطان کا گھر ہے، یہ موبائل کی اسکرین، یہی آپ انگلی پھیر ہی جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ساتھ موبائل بھی کھیل رہے ہیں۔ تو اب آپ کے جسم میں جن کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں جی میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موبائل بھی ہاتھ میں ہے، کانوں سے وہ بھی لگائی ہوئی ہے، ہینڈ فری، بلوٹوتھ لگائے ہوئے ہیں،
اور ساتھ ساتھ سنی بھی جا رہے ہیں، اس کو دیکھی بھی جا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو آپ کی باڈی میں جن جا رہا ہے۔ یہ سکرین جنات کا گڑھ ہے موبائل کی۔ جو باتھ روم کی دعا ہے وہ اس سکرین کو انگلی لگاتے ہوئے پڑھا کریں جب موبائل کھولیں، آپ کو جن کا کبھی اٹیک نہیں ہوگا، ورنہ یہ اس جگہ سے جنات آپ کی باڈی میں جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی باڈی میں جا رہے ہیں، آپ ان کو موبائل دے رہے ہیں، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، یہ ساری مسائل بڑھ گئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ جنات سے۔ جنات کہاں سے آئے؟ یہ جگہوں سے، موبائل سے، باتھ روم سے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی، اب یہ رات کو ڈر رہے ہیں۔ اچھا، پھر خوفناک خواب آ رہے ہیں، طبیعت پہ بوجھ آ رہا ہے، اب آپ اس کا علاج کیسے کریں؟ اب آپ کو یہ مختصر بتا۔ سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہے، وہ کوئی بھی ڈراؤنا خواب آتے ہوں، ڈر لگتی ہو، رات کو بے چینی ہوتی ہو، سورہ یوسف کا پہلا رکوع روز رات کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی کے سو جایا کریں۔ چند دن میں یہ چیزیں آپ کی باڈی سے نکل جائیں گی۔ بچوں کو پلا دیا کریں، کوشش کیا کریں روز پلا دیں، کوئی دنوں کی قید نہیں، چھوٹا سا رکوع ہے، آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی سے تھوڑا سا بڑا ہے بس، باقی تو آپ اسے یاد کر لیں، ایمان افروز ترجمہ ہے اس کا۔ اب خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، لیکن اچھا خواب تھا۔ یہاں تو ڈراؤنے خواب لوگ بتاتے ہیں، وہ اچھا خواب، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یوسف، یعقوب پیغمبر کہہ رہے ہیں پیغمبر یوسف سے کہ تم نے اپنے سگے بھائیوں کو بھی یہ خواب نہیں بتانا، یعنی اپنے جی میرے تو یہ بہت قریبی ہے، نہیں، خواب کسی کو نہ سنائیں جب تک کوئی اس کا تعبیر الرؤیا کا ماہر اور آپ کا مخلص نظر نہ آئے۔ تو آپ اس رکوع کو پڑھ کے پانی پہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اس لیے کہ آپ خواب سنائیں گے، یہ تدبیریں کریں گے آپ کے خلاف۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، ہر انسان کا دشمن ہے، وہ بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، یہ رکوع پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ بچہ ڈرتا ہو، بڑا آدمی مرد عورت ڈرتے ہوں، عجیب خواب آتے ہوں، ڈراؤنے مردے، چھپکلیاں، سانپ، بچھو، شیر، چیتے، کوئی بھی نظر آتے ہوں اور کیا بڑا خواب عجیب آتے ہیں، آپ یہ پڑھ کے پئیں اور دعا بھی کر لیا کریں یہ پڑھ کے رکوع۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خواب کو ختم فرمائے گا، وہ جو ڈراؤنے ہیں ڈرنا ختم ہو جائے گا، اور آپ کو خواب کی جو بری تعبیر ہے اس سے بھی اللہ بچا لے گا، اور اس کو بیان نہ کریں کسی کے سامنے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ الٹی طرف ہلکا سا تھتکار دیا کریں جب بھی خواب ایسا آئے، تو فوراً آنکھ کھلنے پر یہ عمل کیا کریں، آپ کی خواب کا نقصان ختم ہو جائے گا، اور تدابیر اختیار کریں قرآنی، اللہ انشاءاللہ اس پر آپ کو سکون دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔